नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा अकराम को बड़ी अहम खबर सुनाना चाहते थे। लोगों को जमा करने के लिए अजान हुई। मदीना के तमाम मर्द और औरतें मस्जिद में जमा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से दमक रहा था। फरमाया कि तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें आज क्यों जमा किया है। सहाबा अकराम का तजस्सुस मजीद बढ़ गया और फिर फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजान की आवाज बुलंद हुई तो मदीना के सारे लोग काम छोड़कर मस्जिद की तरफ चल दिए। अजान आज मामूल से जरा पहले हुई थी। कुछ लोगों ने यह महसूस भी किया कि अभी नमाज के लिए कुछ वक्त बाकी है, लेकिन बुलावा चौके मस्जिद से आया था, इसलिए सब ने अपने काम अधूरे छोड़े और हाजिर हो गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार ऐसा फरमाया करते थे। जब कभी सहाबा अकराम को किसी खास बात से आगाह करता होता तो आप हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाते और उन्हें अजान देने का हुक्म फरमाते। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अजान देते तो सहाबा अकराम अपने तमाम काम छोड़कर मस्जिद में हाजिर हो जाते। आज भी कुछ ऐसा ही मामला था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा अकराम को बड़ी अहम खबर सुनाना चाहते थे। लोगों को जमा करने के लिए अजान हुई। मदीना के तमाम मर्द और औरतें मस्जिद में जमा हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में बैठे हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से दमक रहा था। मस्जिद में आने वाले सहाबा कराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हशाश बशाश देखा तो समझ गए कि कोई अहम खबर है जिससे आप लोगों को आगाह करना चाहते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर बैठते हुए सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मुखातिब करते हुए फरमाया, तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों जमा किया है। सहाबा इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज में जवाब दिया, अल्लाह ताला या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों का तजस्सुस मजीद बढ़ गया। हर कोई अपनी अपनी जगह बैठा शौक से सुन रहा था और दिल ही दिल में सोच रहा था कि न जाने आज कौन सी अहम खबर है जिसे सुनाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हो रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को मुखातिब करके फरमाया, मैंने तुम्हें इसलिए जमा किया कि तुम्हें तमीमदारी एक ईसाई नौजवान था, अल्लाह ताला ने उसे हदायत नसीब फरमाई और अब वो इस्लाम ला चुका है। वो मेरे पास आया था, उसने बैत की और इस्लाम कबूल किया। उसने अपनी बातों के दौरान मुझे एक ऐसी बात बताई जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ और तुम्हें अक्सर इस बात से खबरदार कर चुका हूँ। तमीम ने मुझे बताया कि मुझे एक दफा समंदर में सफर करना पड़ा। हम कुल 3 आदमी थे। किश्ती समंदर की मौजों के टेढ़े काते लहरों पर तैरती चली जा रही थी। अचानक समंदर में तूफान आ गया, तेज हवा चलने लगी और पानी की लहरें उछल उछलकर बुलंद होने लगी। किश्ती के मुसाफिर परेशान हो गए। हर कोई अपने अपने खुदाओं को पुकारने लगा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। समंदर से उठने वाली लहरें एक सिमत के बजाय हर तरफ से किश्ती को अपनी लपेट में ले रही थी। किश्ती अपनी मंजिल से हटकर समंदर की तूफानी मौजों के रहमो करम पर थी। एक तरफ से आने वाले पानी कार या किश्ती को अपने साथ बहा ले जाता तो दूसरी तरफ से भी बड़ी मौज किश्ती को अपने साथ किसी और सिमत ले जाती। किश्ती का मलाह कुछ देर तक तो समंदर के बेरहम मौजों का मुकाबला करता रहा और अपनी किश्ती को भंवर से निकालने की हर मुमकिन कोशिश में रहा, लेकिन जब उसको हर तदबीर नाकाम हो गई तो वो भी एक तरफ होकर बैठ गया। मुसाफिरों के साथ खुद मिला भी परेशान था कि ऐसी बेरहम मौजों का मुकाबला कैसे करे। डूबती सूरज ने मुसाफिरों की परेशानी में और भी इजाफा कर दिया। सूरज गुरूब होने के करीब था और उसकी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती चली जा रही थी। अपनी मंजिल की खबर हुई तो रात होने का कोई डर न था, लेकिन अब तो ये खबर भी न थी कि किश्ती किस सिमत जा रही है और समंदर की लहर में किश्ती को कब तक सलामत रखने देगी। रात हुई और किश्ती इसी तरह समंदर की मुचलती लहरों पर डलती रही। किसी को कुछ खबर न थी कि किश्ती किस सिमत रवा है और इसका अंजाम क्या होगा। रात का अंधेरा और फैल गया तो समंदर में हर तरफ तारीकी छा गई। किश्ती के मुसाफिर अब एक दूसरे को देख भी नहीं सकते थे। बस एक आवाज थी जो आदमी की मौजूद होने का पता देती थी। यूं ही खौफ और दहशत के आलम में रात बीत गई और सुबह होती ही अंधेरे की जगह समंदर में चारों तरफ रोशनी फैलने लगी। किश्ती की रात भर चलने के बाद किसी को मालूम न था कि किसी जगह पहुंच गए। रात भर किश्ती हजूले खाते हुए पानी की लहरों पर तैरती रही और अब सुबह होने पर भी समंदर की मौजें जिस तरह पानी का बहाव करती किश्ती उसी तरफ चलने लगती। यूं समंदर में फंसे एक दिन और गुजर गया और रात आ गई। फिर रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती रही और किश्ती को समंदर में फंसे पूरे 3 दिन गुजर चुके थे। 3 दिन बाद समंदर में बोले भटके मुसाफिरों को दूर कहीं ऐसा नजर आया जैसे कुछ दरख्त समंदर में खड़े हों। मुसीबत में फंसे इन मुसाफिरों के लिए वो दरख्त जिंदगी की नई उम्मीद बन गए।
ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کی مثال تھی۔ کشتی کے مسافر جو موت کی امید کر بیٹھے تھے، ان کے چہروں پر اب زندگی کی صورتیں دوڑ رہی تھی۔ کشتی اور قریب ہوتی تو درخت واضح دکھائی دینے لگے۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور ملا 3 دنوں میں ملنے والا پہلا موقع کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر رات ہو گئی تو سمت کا اندازہ لگانا مشکل ہو جائے گا۔ کشتی آہستہ آہستہ درختوں کی طرف بڑھتی رہی۔ درخت اور قریب ہوئے تو مسافروں کو یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ یہ سمندر میں کوئی جزیرہ ہے۔ ملا کی محنت بڑھائی اور وہ ابھی سورج مکمل غروب نہ ہوا تھا کہ کشتی جزیرے کے قریب پہنچ گئی۔ سب مسافروں نے جزیرے پر قدم رکھتے ہی سکھ کا سانس لیا۔ 3 دن تک وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں رہے تھے، اور اب موت کا خوف کچھ کم ہوا تو ان کو راحت اور سکون کے کچھ لمحات میسر آ گئے تھے۔ اس خوشی میں وہ اس پراسرار جزیروں کو دیکھ رہے تھے۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور اندھیرا چھا رہا تھا۔ تاریخی چاہ رہی تھی۔ غروب ہوتی ہی سورج نے انہیں مغرب اور مشرق کی سمتوں کی پہچان کروا دی، لیکن انہیں یہ خبر نہ تھی کہ وہ کس جگہ پر موجود ہے۔ مسافروں کو جزیرے پر اترے ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ درختوں کے درمیان سے ایک عجیب و غریب قسم کا جانور نمودار ہوا۔ جانور کے جسم پر پورے بال ہی بال اگے ہوئے تھے۔ بال اس قدر لمبے اور گھنے تھے کہ یہ معلوم نہ ہی تھا کہ جانور کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا ہے۔ مسافر پر اسرار جزیرے پر اس عجیب و غریب جانور کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے۔ ایک مسافر نے تعجب سے دیکھتے ہوئے دوسرے مسافر سے پوچھا، جو خود بھی حیرانگی میں ڈوبا ہوا تھا، کہ ہائے افسوس، یہ کیا بلا ہے؟ جانور نے مسافروں کی یہ بات سن لی۔ مسافر تو کچھ نہ بولا، البتہ جانور نے جواب دیتے ہوئے کہا، میں جاسوس ہوں۔ جانور نے انسانی زبان میں بات کی تو مسافر اور بھی پریشان ہو گئے۔ کچھ مسافر تو یہ سوچ کر ڈہال ہو گئے یہ شیطان ہے اور ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ مسافر نے ہمت کر کے اس جانور سے پوچھا، تمہاری جاسوسی کا کیا مقصد اور تم کس کے لیے جاسوسی کرتے ہو؟ جانور نے کہا، میں جس کے لیے جاسوسی کرتا ہوں وہ تم سے ملنے کا بہت اشتیاق رکھتا ہے، وہ تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے، لہذا تم میرے ساتھ چلو۔ مسافروں کی حیرت لمحہ بلمحہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اب نہ جانے وہ کیا بلا ہے جس کی طرف یہ لے جانے والا ہے۔ تمام مسافر چپ چاپ خاموش اس کے پیچھے ہو لیے۔ جانور درختوں کے درمیان بنے راستوں سے ہوتا ہوا ایک پرانے محل کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ محل کو چاروں طرف سے بلند و بالا درختوں نے گھیر رکھا تھا۔ مسافر نے پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر جانور کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ عجیب و غریب جانور نے پھر حرکت کی اور ایک بڑے دروازے سے گزرے۔ مسافر کو محل کے اندر لے گیا۔ محل کے اندر ایک بہت بڑا آدمی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے اتنی بڑی قد و قامت اور ہیبت والا آدمی انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ آدمی گھنٹوں تک لوہے میں جکڑا ہوا تھا اور ان کے دونوں ہاتھ زنجیروں سے گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ اس نے مسافروں کو دیکھتے ہی ایک زوردار جھٹکا دیا اور زنجیر سے آزاد ہونے کی کوشش کی، لیکن مضبوط اور طاقتور زنجیروں نے اس کی یہ خواہش پوری نہ ہونے دی۔ مسافر حیرت میں ڈوب گئے۔ یہ جزیرہ ان کے لیے اس قدر پراسرار تھا کہ ہر قدم پر انہیں کسی نہ کسی پریشان کن حیرت ناک مرحلے سے دوچار ہونا پڑ رہا تھا۔ ایک مسافر نے زنجیروں میں جکڑے ہوئے اس بدصورت اور ہیبت ناک آدمی سے پوچھا، کمبخت تم کیا چیز ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں کیا ہوں اور کون ہوں یہ تو تم جان لو گے، پہلے تم یہ بتاؤ تم کون ہو؟ مسافر نے جواب دیا، ہم عرب کے لوگ ہیں، لہم اور جزام کے قبیلوں سے ہمارا تعلق ہے۔ ہم سب سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک سمندر میں طوفان آ گیا اور ہماری کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ سمندر میں پھنسے 3 دن گزر گئے، بالآخر ایک روز ہم اس جزیرے پر اتر آئے۔ مسافر کے خاموش ہوتی ہے زنجیروں میں جکڑا آدمی بولا، ذرا مجھے نخلستان کے متعلق تو بتاؤ۔ مسافروں نے کہا کہ ان کے متعلق کیا جاننا چاہتے ہو؟ زنجیروں میں جکڑے انسان نے کہا، نخلستان کا متعلق میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہاں کھجوروں پر پھل لگتا ہے کہ نہیں۔ انہوں نے کہا، ہاں پھل لگتا ہے۔ قیدی نے غصے بھرے لہجے میں کہا، خبردار، ان قریب ان پر پھل لگنا بند ہو جائے گا۔ وہ پھر مسافروں سے مخاطب ہو کر بولا، اچھا تبرستان کے دریاؤں کے متعلق تو بتاؤ۔ مسافروں نے کہا کہ دریا کے متعلق کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، اس میں پانی ہے۔ مسافروں نے کہا، ہاں اس میں پانی موجود ہے۔ تو پھر اس کا پانی ان قریب ختم ہو جائے گا۔ اس نے آنے والے وقت کی خبر سے آگاہ کیا، پھر بولا، مجھے زر کے چشمے کے متعلق تو بتاؤ۔ مسافر نے کہا، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ قیدی نے کہا، یہی کہ چشمے میں پانی ہے کہ نہیں، اور اگر پانی ہے تو پھر وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں کہ نہیں۔ مسافر نے کہا، اس میں پانی ہے اور اس پانی سے وہاں کے لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، زراعت کرتے ہیں۔ پھر قیدی نے کہا، اچھا ذرا مجھے نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تو آگاہ کرو۔ مسافر نے بتایا کہ انہوں نے مکہ سے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور اب وہ مکہ سے نکل کر مدینے میں موجود ہیں۔
قیدی نے پھر پوچھا کیا وہ عرب کے لوگوں کے ساتھ کوئی لڑائی لڑے؟ مسافر نے بتایا کہ ہاں۔ پھر پوچھا عربوں نے لڑائی میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ مسافر نے کہا لڑائی میں وہ عربوں پر غالب رہے اور بہت سے عربوں نے تو ان کی اطاعت بھی کر لی، ان کی تابعداری بھی کر لی، اور اب وہ خود کو ان کی تابعداری میں رکھتے ہیں۔ یہ سنتے ہوئے غصے سے پھنکارا اور زنجیروں کو جھٹکا دیا۔ مسافر کو مخاطب کر کے بولا اب میں تم کو خود کے متعلق بتاتا ہوں، میں دجال ہوں، اور تمہاری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مجھے یہاں قید سے جلد چھٹکارا ملنے والا ہے۔ لگتا ہے کہ وہ زمانہ قریب آ گیا ہے جب مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت ملے گی، پھر اس جزیرے سے نکلوں گا اور 40 دنوں میں ساری دنیا گھوموں گا، ساری دنیا کا چکر لگاؤں گا، کوئی بھی بستی اور گاؤں ایسا نہ ہوگا جہاں سے میرا گزر نہ ہوگا۔ ہاں، مکہ اور مدینہ کے شہروں میں جانا میرے بس سے باہر ہے، انہیں وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ میں ان دونوں شہروں میں داخل ہونے کی کوشش بھی کروں گا تو میرے آگے فرشتے رکاوٹ بن جائیں گے، آڑ بن جائیں گے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی اور وہ مجھ سے لڑیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بڑے انہماک سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کے اس پراسرار جزیرے پر دجال سے ملنے کی داستان سن رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر بیٹھے لاٹھی اٹھائی اور اس کو زور سے ممبر پر مارا۔ صحابہ کرام اس دلچسپ داستان میں کھوئے ہوئے تھے۔ وہ لاٹھی کی آواز پر متوجہ ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا طیبہ، یہی ہے طیبہ، یہی ہے طیبہ۔ کیا ہے طیبہ؟ اس سے مراد مدینہ منورہ، اور دجال اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کیا میں تمہیں پہلے سے ہی اس دجال کے متعلق آگاہ نہیں کر چکا؟ صحابہ اکرام نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل آپ پہلے ہی اس کے متعلق آگاہ کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمیم داری نے جب یہ بات مجھے بتائی تو اس فتنہ دجال ہی کا ایک حصہ تھی جس کے متعلق میں تمہیں آگاہ کرتا رہتا ہوں، اور یہ جان لو کیا وہ شام یمن کے سمندر میں ہے؟ نہیں، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مشرق کی طرف کیا، مشرق کی طرف بحر ہند ہے، اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی کشتی طوفان میں پھنس کر جس پراسرار جزیرے پر پہنچ گئی تھی وہ اس بحر ہند میں کہیں ہے۔ اس پراسرار جزیرے میں جہاں دجال قید ہے اس کے متعلق حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اب تک کوئی نہیں پہنچ سکا، اور نہ ہی کسی کو اس پراسرار جزیرے کے متعلق کوئی خبر ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے ممتاز عالم تھے اور انجیل پر پوری دسترس رکھتے تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں نیک فطرت غریب محتاجوں کے سہارا تھے۔ یہود و نصارہ کے ممتاز عالم بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ہوتا۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ وہ کتاب عہد قدیم اور جدید کے ماننے والوں میں سے تھے، اس وجہ سے یہود و نصارہ دونوں ان کے علماء میں شمار تھے۔ آپ بہت ہی ذہین تھے، جو کچھ پڑھتے ازبر کر لیا کرتے۔ آپ کی طبیعت میں عاجزی و انصاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ریاکاری، نمودار و نمائش سے سخت نفرت تھی۔ ظاہر و باطن شفاف، تازی شعور اور معاملہ فہیم تھے۔ مکہ اور مدینہ کے لوگ تجارت کے سلسلے میں اکثر ملک شام میں جاتے رہتے۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کا حال سن کر ان کے دل اور ضمیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی صداقت کی گواہی دی اور وہ حق کی جانب مائل ہو گئے، تاہم عرصہ تک انہیں آبائی وطن سے باہر نکلنے کا موقع نہ مل سکا۔ 9 ہجری میں اپنے بھائی نعیم کے ساتھ مدینہ طیبہ آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہاتھ سے رک کر شرف با اسلام ہو گئے۔ متاخر الاسلام ہونے کے باوجود ان کا شمار فضلہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہوتا۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے مدینہ طیبہ میں رہائش اختیار کر لی۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چند ماہ میں مسجد نبی تعمیر ہو گئی۔ اس کی تعمیر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس حصہ لیا۔ یہ مسجد ہر قسم کی تکلفات سے خالی اور انتہائی سادگی کا مدعا تھے۔ کچی اور مدعا اینٹوں اور نہ ترشیدہ پتھروں کی دیواروں میں کھجور کے ستون اور کھجور کے پتوں کا چپر اور سنگ ریزوں کا فرش تھا، لیکن اس کو جن مقدس ہاتھوں نے تعمیر کیا اور ان کے سجدوں سے یہ معمور ہوئی، ان کی عظمتوں کے سامنے فلک الفلاق کی رفعتیں ہیج تھیں۔ سالہ سال تک مسجد نبی روز اول کسی سادگی پر قائم رہی، یہاں تک کہ رات کو روشنی کا بھی کوئی اہتمام نہیں تھا۔ صحابہ اکرام چاند یا ستاروں کی روشنی میں نماز ادا کرتے، البتہ کبھی کبھی صحابہ کھجور کی شاخوں میں مشالیں جلا کر لے جاتے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے مدینہ طیبہ آتے وقت اپنے ساتھ
کندیلے اور ان میں جلانے کا تیل اپنے ساتھ لائے تو ہجری کا ذکر ہے۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز کے لیے تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ مسجد میں جا بجا کندیلے لگی ہوئی ہیں اور ان کی روشنی نے مسجد کو بقائے نور بنا رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر بشاشت پھیل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، آج مسجد میں روشنی کس نے کی ہے؟ انہوں نے ایک نہایت ہی پاکیزہ سیرت اور خوش پوش صاحب کی اس طرف اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کام پر بے حد خوشی کا اظہار فرمایا اور ان کے لیے بہت ہی دعائیں دی اور فرمایا کہ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح روشنی کرنے والے اس شخص سے کر دیتا۔ اس وقت مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بھائی حضرت نوفل بن حارث بن عبد المطلب بھی موجود تھے۔ انہوں نے فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوہ لڑکی ام المغیرہ موجود ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو ان کا نکاح انصاف سے کرا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ منظور فرمایا اور اس مجلس میں ان سے حضرت ام المغیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کر دیا۔ یہ خوش بخت جنہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں باقاعدگی روشنی کا اہتمام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر خوش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کو اپنی دعاؤں سے نوازا بلکہ اپنی بھتیجی کا نکاح بھی ان سے کرا دیا۔ وہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ بن اوس داری تھے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔